अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सूरह बकरा का अगला रुकू देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा का 24वां रुकू, आयत है 189। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुफ़ार सवाल करते थे उस पर है। यसअलूनका अनिल अहिल्लतिन, सवाल करते हैं आपसे नए चाँद के बारे में। अनिल बारे में, अहिल्लतिन हलाल उर्दू में भी हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, नया चाँद जो होता है उसके लिए, तो आपसे नए चाँद के बारे में सवाल करते हैं। कुल हिया मवाक़ीतु, आप फरमा दीजिए, कह दीजिए ये औक़ात मुक़र्ररा है, लिन्नासी व लोगों के लिए, वल हज्ज और लोगों के लिए, वलैसल बिर्रु और नहीं है नेकी, बिअन्ना ये के, तातुल बुयूता तुम आओ अपने घरों में, तुम आओ घरों में, मिन ज़ुहूरिहा उनकी पिछली तरफ से, वलाकिन्नल बिर्रा और लेकिन नेकी है, मन इत्तक़ा जो कोई डरे या जो कोई तक़वा इख्तियार करे। वातुल बुयूता और आओ अपने घरों में, आओ घरों में, मिन अब्वाबिहा उनके दरवाज़ों से, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम ताकि तुम, तुफलिहून तुम फलाह पा जाओ। ये जो पहली आयत है इसमें पहले तो ये है कि जो चाँद का घटना बढ़ना है उसमें चूँकि अहले अरब जो मुशरिकीन थे उनमें काफ़ी तोहमात थी, तो उसके बारे में वो आपसे जब सवाल करते थे तो अल्लाह ताला ने इसको क्लियर किया है कि वो वक़्त मालूम करने के लिए है और हज के औकात मालूम करने के लिए। हम रोज़े भी चाँद के मुताबिक रखते हैं, ईदें हमारी चाँद के मुताबिक होती हैं, मुहर्रम की तारीख़ चाँद के मुताबिक होती है, तो ये जो औकात मुकर्रर करने के लिए है। और दूसरा ये है कि जो अहले अरब थे वो चूँकि जो उम्रे और जो खाना काबा का उम्रे और तवाफ़ का जो है ना, ये तो सुन्नत इब्राहीमी है, तो ये खाना काबा के चक्कर लगाना, ये उम्रा करना, तो ये सुन्नत इब्राहीमी से चलता आ रहा है। तो उस वक़्त भी लोग जो थे ये पहले इस्लाम से पहले भी करते थे, और वो जब अपने घरों से निकल जाते थे ihram की हालत में, और अगर वो पूरा नहीं कर पाते थे अपना काम, तो वो जब अपने घरों को वापस लौटते थे ना अपना काम पूरा किए बगैर, तो वो उम्रा किए बगैर, तो अपने घरों की पिछली तरफ से दाखिल होते थे। वो कहते थे कि घर से सामने से दाखिल होना जो है वो गलत उसको समझा जाता था, तो ये तोहमात थी, ये उनकी गलत ख्याल था। तो अल्लाह ताला ने इसकी भी नफ़ी फरमाई है कि घरों की पिछली तरफ से दाखिल होना में कोई नेकी नहीं है, तो अपने घरों के दरवाज़ों से ही आओ, और नेकी ये है कि डरो अल्लाह से, ठीक है ना। और जिस काम के लिए आप नियत करके निकलते उसको पूरा तो करना चाहिए, ना हो सके तो दोबारा कर लो, फिर उसके बाद में पूरा कर लो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि घरों की पिछली तरफ से दाखिल हो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, और कत्ल करो, कातिलू कत्ल से है जंग करने का। ये पहली आयत यहाँ पे है कि जिसमें कहते हैं ये पहली आयत नाज़िल हुई थी जिसमें बाकायदा जिहाद का हुक्म हुआ था। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना, और कत्ल करो, जंग करो अल्लाह की राह में, अल्लज़ीना उनसे जो, युक़ातिलूनकुम जो जंग करते हैं तुमसे, वला तातदऊ और ना हद से बढ़ो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह नहीं मोहब्बत करता या नहीं पसंद करता हद से बढ़ने वालों को। यहाँ पे जिहाद का हुक्म हुआ था, और यहाँ पे हद से बढ़ने से मुराद ये है कि आप जिनसे जंग करते हो उनकी लोग बहुत कत्ल गारत मचाते होते थे पहले तो जब कुफ़ार का वक़्त था। तो इस आयत में जंग के उसूल तय कर दिए गए कि आपने एक हद से तजावुज़ नहीं करना। जो लोग अमन में आना चाहें अपने घरों में चले जाएं, जैसे फ़तह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने घरों में चला जाए वो अमन में है, जो मस्जिद में चला जाए वो अमन में है। औरतों बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाना, दरसगाहों को, इबादतगाहों को किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना, दरख्त नहीं काटने, खेतियाँ नहीं उजाड़नी, ये सारे मामला जो ये हद से बढ़ने के उसमें ज़ुमरे में आते हैं और इनसे मना फरमाया गया। वक़्तलूहुम, और कत्ल करो इनसे इन्हें, या लड़ो उनसे, जंग करो उनसे, हैसु सकिफ्तुमूहुम जहाँ तुम पाओ इन्हें। ये पहले हुक्म सख्त था कि जहाँ भी आप कुफ़ार को पाओ आप उनसे जंग करो। वअख़रिजूहुम, और निकालो उन्हें, मिन हैसु अख़रजूकुम जहाँ से निकाला उन्होंने तुमको, कि वो जो पहले मुशरिकीन थे वो चूँकि मुसलमान जो होते थे उन पर जुल्म करके उनको निकाल देते थे उनके घरों से और उनको अपनी आबादी से निकाल देते थे, तो यहाँ पे बाकायदा हुक्म हुआ कि आप उनसे वैसा ही बदला लो। वल्फ़ितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, और फितना ज़्यादा बुरा है कत्ल से। फितना यानी बुराई का फैलाना जो होता है, जैसे हमारे आजकल बेशुमार फितने फैले हुए हैं जिसमें बुराई आम हो जाती है, वो ज़्यादा शदीद है कत्ल से। वला, और ना, तुकातिलूहुम तुम कत्ल करो इन्हें, इंदल मस्जिदिल हराम पास मस्जिदिल हराम के, हत्ता युकातिलूकुम यहाँ तक कि वो कत्ल करे तुम्हें या वो लड़े तुमसे,
فی اس میں یعنی مسجد الحرام میں، یہاں پہ مسجد الحرام کے پاس جنگ کرنے کی، لڑنے سے ممانعت آئی ہے کہ انہیں جو ہے ولا تقاتلوہم کہ نہ جو ہے لڑو ان سے ان پاس مسجد الحرام کے، ٹھیک ہے۔ فَإِن قَاتِلُوكُمْ پھر اگر وہ لڑیں تم سے، فَإِن پھر اگر قَاتِلُوكُمْ وہ لڑیں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ تو قتل کرو انہیں، كَذَلِكَ یہی ہے جزاء البدلہ، جزا الکافرین کافروں کا، کہ جہاں اگر وہ آپ سے لڑائی شروع کر دیں، چاہے وہ مسجد الحرام کے پاس ہے تو آپ بھی انہیں لڑو، یہی ان کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور جنگ کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ یہاں تک کہ نہ رہے، فتنةً کوئی فتنہ، وَيَكُونَ اور ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین مطلب طریقہ زندگی، للہ اللہ کے لیے، یعنی یہاں تک لڑنے کا حکم آیا کہ فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کا حکم، کہ جو ہے آخر کار اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو طریقہ زندگی ہے وہ رائج ہو جائے، وہ جو امن کا جو ایک بہترین طریقہ زندگی اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جب تک وہ رائج نہ ہو جائے تب تک آپ لڑو برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ تو نہیں کوئی زیادتی، الا مگر علی الظالمین اوپر ظالموں کے، یعنی اگر جو زیادہ تر لوگ اگر باز آ جاتے ہیں تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے، مگر سوائے ان لوگ کے جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو آپ پھر پکڑو۔ الشہر الحرام ماہ حرمت والا، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی بدلے ہے حرمت والے مہینے کے، وحرمات قصاص اور حرمتوں کا قصاص ہے۔ فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اسی طرح، ما اعتدی جیسے اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر۔ واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین یہ کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ جو الشہر الحرام و بالشہر الحرامی ہے، یہ پہلے جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کے دور سے ہی 4 مہینے محرم یہ جو ہے یہ ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور یہ جو ہے یہ مہینے جو تھے یہ حرمت والے سمجھے جاتے تھے، ان کا مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، ان میں جو تھے لوگ کثرت سے عمرہ وغیرہ کرنے آتے تھے، اور جو تھے مکہ کے راستے، شہر کے راستے کھول لیے جاتے تھے اور امن ہوتا تھا، اس وقت میں تجارت بڑھتی تھی مکہ میں۔ لیکن جو شرارتی قبیلے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ان مہینوں میں جو ہے نا انہوں نے جس پر حملہ کرنا ہوتا تھا، چونکہ انہیں ہوتا تھا کہ لوگ مینٹلی تیار نہیں ہیں، ذہنی طور پہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ تو وہ بعد میں کہتے تھے کہ جو کہ ہم نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی تھی تو ہم کب کسی اور مہینے سے جو ہے نا اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، ہم کسی اور مہینے کو حرمت والا ٹھہرا دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ہسٹری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے جب گئے تھے، جب صلح حدیبیہ کا بھی واقعہ بھی ہوا تھا، اور ان کو عمرے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے مدینے سے، لیکن ان کو کفار نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، غالباً 2 ہجری کی بات ہے۔ تو اس کے بعد جب ان کو وہ واپس چلے گئے صلح حدیبیہ کی شرائط کر کے، تو اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا تو وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہی کیا تھا، جو کہ غالباً 6 یا 7 ہجری میں آتا ہے، میرے ذہن سے تاریخ میں تھوڑی سی ایگزیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ہے وہ جو یہ عمرہ وغیرہ ہے، اگر آپ یہ حرمت والے مہینے میں کرتے ہو تو وہ حرمت والے مہینے میں ہی اس کو ایک طرح سے کہہ دے کہ یا پہ اس مہینے میں کہ اس میں پورا کرنا ہے اس کو۔ اور یہاں پہ جو بدلے کی اجازت دی گئی ہے کہ تو زیادتی کرے آپ کے ساتھ، اب اس سے اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے آپ پہ کی ہے، یعنی اگر جتنا یہاں پہ اس آیت میں ایک طرح سے بدلہ لینا جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے دو، کہ کسی نے ہمیں کچھ کہا کہ ہم تو اس کو سارا اجاڑ کے رکھ دیں گے، یہ نہیں، ایک حد میں رہنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا اتنا آپ پہنچا سکتے ہو، معاف کر دو تو اس جیسی تو بات ہی کوئی نہیں ہو، تو بہت افضل ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ کو جتنی ذاتی آپ کے ساتھ ہوئی آپ اتنا بدلہ لے سکتے ہو۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا اور نہ تم ڈالو، بِأَیْدِیکُم اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّہْلُکَۃ ہلاکت کی طرف۔ اس آیت میں پہلی دفعہ جو ہے وہ
جہاد بالمال کا حکم ہوا تھا، یعنی جو لوگ جہاد میں فزیکلی جا کر نہیں لڑ سکتے تھے وہ اپنے مال کے ذریعے اپنا مال خرچ کر کے جہاد میں حصہ لے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ احسان ہوتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ بڑھ کر کرنا، یعنی جتنا کوئی ڈیزرو کر رہا ہے آپ کی طرف سے اچھائی، آپ اس سے زیادہ بڑھ کر اس کے ساتھ اچھائی کرو، یہ ہوتا ہے احسان۔ تو قرآن پاک میں احسان کا حکم ہے، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محبت کرتا ہے یا پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج، وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر گھیر لیے جاؤ تم، فَمَا اسْتَيْسَرَ، تو جو کچھ میسر آئے، مِنَ الْہَدْیِ، قربانی سے وہ کر لو، وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم بال ترشواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، ہدی، قربانی، محلۃً، اپنی حلال گاہ کو۔ فمن کان منکم، پس جو ہو کوئی تم میں سے مریض، او بہ اذن، یا ہو اسے اذن تکلیف، من رأسہ، اس کے سر میں، ففدیۃ من صیام، تو فدیہ دینا ہے روزوں سے، او صدقۃ، یا صدقے سے، او نسک، یا قربانی سے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہاں پہ حج کو پورا کرنے کا حکم ہے کہ حج اور عمرہ کی جب آپ نیت سے نکلتے ہو تو اس کو پورا کرو، اور اگر گھیر لیے جاؤ، یہ جو چونکہ پرانے وقتوں میں جب نکلتے تھے لوگ عمرے وغیرہ کے لیے، تو جو ارد گرد کے کفار کے قبیلے ہوتے تھے وہ ان کو روک لیتے تھے، تو یہ کہ اگر آپ جو ہے واپس حرم پاک آپ کو نہ جانے دیں، آپ کو رستے میں روک لے، تو آپ کے پاس جو قربانی ہو، آپ میسر ہو، وہ آپ قربانی کر لو، اور جو ہے نا آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اور جب آپ کی قربانی اپنی قربان گاہ تک پہنچ جائے، اپنی حلال گاہ تک پہنچ جائے، اس کے دو مطلب ہے کہ ایک تو آپ پیسے بھجوا دو کہ جہاں حرم پاک میں جو ہے مکہ میں جہاں قربانی کی جگہ وہاں پہ جا کے قربانی کریں، تو وہاں پہ قربانی ہو جائے تو پھر آپ بال ترشواؤ۔ ایک یہ کہ جب آپ کے جانور قربان ہو جائے، یعنی وہ پہنچ جائے آپ کی قربانی اپنی حلال گاہ کو، یعنی وہ حلال ہو جائے، ذبح ہو جائے، تو اس کے بعد آپ اپنے سروں کو ترشواؤ۔ لیکن اگر کوئی مریض ہے یا اس کو سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ فدیہ دے لے، یعنی اگر اس کو کوئی ایسی تکلیف ہے سر میں جس کی وجہ سے وہ پورے سر نہیں منڈوا سکتا، یا اس نے وقت سے پہلے قربانی ہونے سے پہلے بال منڈوا لیے ہیں، یا وہ جو ہے وہ مطلب اس کو کوئی مسئلہ ہے، تو وہ اس کے لیے فدیہ ہے، اس کے لیے آسانی اللہ میں نے فرمائی ہے فدیے کی، روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے، وہ جو اس کے اختیار میں ہو۔ اور فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی جب جو تم امن کے وقت میں ہو، فمن تمتع، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرتی، عمرے سے، للحج، حج تک، فمستیسر، پھر جو کچھ میسر ہو، من الہدی، قربانی میں سے وہ کر لے۔ فمن لم یجد، پس فمن لم، تو پھر جو کوئی لم نہ یجد پائے، فصیام، تو روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، ثلاثہ 3 ایام، دن، فی الحج، حج میں، وسبعۃ، اور 7 اذا رجعتم، جب تم لوٹو۔ یہاں پہ ہے کہ جب آپ امن میں آ جاؤ تو اگر جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے عمرے سے، یعنی اگر اس کے حج میں وقت ہے تو وہ عمرے سے فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ عمرہ کر کے اپنا احرام کھول سکتا ہے، پھر جب حج کے دن قریب ہو تو دوبارہ عمرہ باندھ لے، لیکن پھر جب حج پورا کر لے تو پھر وہاں پہ اس کے پاس جو قربانی میسر ہو وہ قربانی کرے، اور اگر وہ قربانی نہیں کر سکتا، اس کے پاس نہیں ہے قربانی، نہ پائے سے مراد یہ کہ فائنینشلی افورڈ نہیں کرتا وہاں پہ قربانی کو، تو وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھ لے، اور 7 روزے جب وہ واپس اپنے گھر کو لوٹے تب رکھ لے۔ تلک عشرۃ، یہ 10 ہے کاملہ پورے، یعنی 10 روزے پورے کرنے ہیں۔ ذالک، یہ، لمن لم، اس کے لیے ہے کہ نہ ہوں، لم یکن، نہ ہوں، اہلہ، اس کے اہل و عیال، حاضر المسجد الحرام، حاضری، حاضر رہنے والے، موجود، پاس، قریب، جو ہے رہنے والے مسجد الحرام کے، یعنی ان کے یہ پیچھے دی ہے 7 روزے گھر جا کے اپنے واپس علاقے میں جا کے رکھنے کے لیے، اپنے گھر واپس لوٹنے پر 7 روزے رکھنے کی جو یہ رعایت ہے، یہ اس کے لیے ہے جو کہ مکہ مکرمہ کا رہائشی نہیں ہے، جو دور سے آیا حج کرنے۔
وَاتَّقُوا اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یہ کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت دے، زیارت کے لیے بلائے، نصیب فرمائے، حج عمرے نصیب فرمائے اور انہیں احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق دے۔ سب اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں یہ پہلی بار کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے میں نے پتہ کہ جو لائک اگر جس ویڈیو کو ملے ہو نا تو پھر وہ ویڈیو زیادہ تر لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو اگر آپ کو اس سے قرآن پاک کسی سمجھ آتی ہے ترجمے کی تو اس کو ضرور لائک کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔